बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको इदारा सौतुल कुरान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुरान पाक की सूरह नंबर 37 सूरह नमल, इसके अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम, मलका सबा और उनके तख्त लाने का जो वाक़या बयान हुआ है, उसके अंदर एक बात मशहूर कर दी गई, या वो बहुत फेमस लोग उस पर यकीन रखते हैं कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि मलका सबा जो है वो किसी मुल्क पे हुकूमत करती है और उनको दावत दी जाती है, तो उनके तख्त लाने का जिक्र है। मैं ये सारी पस मंज़र बयान कर दूँ अपने सवाल के हवाले से। जब उनके तख्त लाने की बात होती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम दो लोगों से पूछते हैं कि कौन वो तख्त लेकर आएगा और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था वो तख्त ले आया। यहाँ पर तफासीर के अंदर एक किरदार का जिक्र आता है, आसफ बिन बरखिया, कि जी वो कोई वली थे या कोई बुज़ुर्ग थे या क्या थे, वो तख्त लेकर आए। सवाल ये है कि क्या वो तख्त आसफ बिन बरखिया लाए या ये एक फ़र्दी नाम है और वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम लाए। कुरान पाक इस मौजू के मुतालिक ग्रामेटिकली मानी के लिहाज से क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस सवाल के जवाब और तशरीह के लिए हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में मोहम्मद याकूब चौधरी साहब को। आप डायरेक्टर हैं इदारा सौतुल कुरान के और बहुत बेहतरीन मुस्तनद कुतब तहरीर कर चुके हैं, तो हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। सवाल ये है कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के वाक़े में एक किरदार आसफ बिन बरखिया के नाम से है और ये बात मंसूब की जाती है कि वो मलका सबा का तख्त लेकर आए थे। इस बात पे कुरान के मुताबिक इसकी क्या हकीकत है, ये क्या वाक़या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राना साहब, ये जो अंबिया के वाक़यात कुरान ने बयान किए हैं, उनमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात में से 4 खुसूसी वाक़यात हैं जो उनके मुतल्लिक़ बयान हुए हैं। उनकी अज़मत के मुतल्लिक़, उनकी शान के मुतल्लिक़। अंबिया की शान बहुत ज़्यादा है और अंबिया के जो कारनामे हैं उनका भी जिक्र है। अल्लाह तबारक ताला ने उनके बारे में पहली बात तो ये बयान की है, जिसकी तफसीर कुरान में सूरह नमल के अंदर ख़ास कर मौजूद है और दूसरी किताब अपना सूरतों में भी। पहली ये चीज़ कि वो जानवरों की ज़बानें जानते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें परिंदों की ज़बानों से वाक़फ़ कर दिया था, बल्कि हशरातुल अर्ज़ की ज़बान भी वो जानते थे। जी, वो चूंटी का हवाला जैसे आया है। एक ये बात, ये उनका मौजज़ा था। ठीक। दूसरी बात ये उनके बारे में बयान की गई है कि उनके लिए अल्लाह ताला ने उन्हें जो साइंसी उलूम अता किए थे, उनके हवाले से आप यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने हवा को मुसख्खर करके ऐसे बहरी बेड़े बना दिए थे जो सुबह से शाम तक 1 महीने की मुसाफत तय करते थे और बाद मुखालफ पर भी चलते थे। अच्छा। आम तौर पर तो उसको और रंग दे दिया गया है, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। जो चीज़ अथेंटिक साबित होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये चीज़ सिखाई थी और उनके लिए अल्लाह ताला ने ये चश्मे जो थे बहा दिए थे तांबे वगैरह के, यानी उनकी कानें दरफ्त हो गई थी और उनसे वो औजार बनाते थे, देगे वगैरह, ये बहुत सारा सामान। इसके साथ ही उनके बारे में ये भी बताया गया कि जिन्नात को उनके सामने मुसख्खर कर दिया गया था। आम लोगों ने ये समझा है कि कोई इल्म था उनके पास, जिस तरह का ये जादू वादू होता है तो इसको पढ़ के उन्होंने जिन काबू कर लिए थे, इस तरह की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया था उस मखलूक को, यानी जिन्नों को हुक्म दे दिया कि आपने इनकी ओबीडियंस करनी है। ये 3 मौजज़ात समझिए उनके लिए।
جی جی جو سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد جب ان کے دربار میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی، جی دربار میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی، اب ایک ایسا معجزہ ان کے ہاتھوں پر سرزد ہوا کہ جس کو نہ جن کر سکتے تھے نہ انسان۔ ہوں، یہ ہے وہ واقعہ جو تخت کے آنے کا ہے۔ ٹھیک ہے قرآن مجید کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور متن کے ساتھ ذرا جڑ کر رہیے، جی جی ادھر ادھر نہیں ہونا، نہ طویل کریں نہ اس کی کوئی اور تشریح کریں، الفاظ پر جائیں۔ دیکھیں آپ، جب وہ ہدہد کا قصہ پیش آیا ہے جی جی کہ ہدہد غائب ہو گیا، اور انہوں نے جب حاضری لگائی تو پوچھا بھائی تو کہاں رہا ہے، غائب رہا ہے، جی جی اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کر یا پھر تجھے سزا ہوگی۔ تو اس نے کہا جی میں اپنی حاضری کا عذر دیتا ہوں کہ میں ایک ایسی دنیا دیکھی، ایسے بادشاہ ملکہ دیکھی جس کو تم نہیں جانتے۔ جی پھر اس کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ وہ سورج پوجا کرتی ہے، یہ کرتی وہ۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی میرا خط لے کر جا اور اس کو دے، پتہ چل جائے گا کہ تو بات سچی کر رہا ہے غلط۔ پھر وہ خط لے کر گیا، پھر وہ خط دیا، جی جی اور پھر ملکہ نے اپنے کرندے بھیجے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور انہوں نے جو خط لکھا اس میں لکھا کہ مسلمان مومن بن کر تابع دار ہو کر میری خدمت میں حاضر ہو، ورنہ ہم ایسے لشکروں کے ساتھ آئیں گے کہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ پھر وہ اس کا مشورہ کرنا وغیرہ ساری باتیں۔ اب جب انہیں یہ خط لکھ دیا تھا کہ بھئی حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں ملکہ کو، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اب انہوں نے اپنے دربار میں کہا، لوگوں کو اکٹھا کیا، تو لوگوں سے کہتے ہیں جنات کو اور انسانوں کو، انسان اور جنات سب ان کے درباری تھے۔ جی 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 وہاں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، نمل کی سورہ آیت نمبر 38 ہے، قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے سرداروں، یعنی جنوں کے بھی انسانوں کے سب بھی۔ سرداروں کا ہے، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے وہ کون ہے جو اس کا عرش میرے پاس لے کر آئے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ صنعت وہاں سے فلسطین سے بہت دور تھا، بعض نے کہا کہ 1000 میل دور تھا۔ بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش لے کر میرے پاس ہے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس تابع دار ہو کر آئے، فرما بردار ہو کر آئے، یعنی اس سبا کے پہنچنے سے پہلے تک تھا۔ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس تخت لائے۔ جی اب ذرا غور کیجئے کہ سلیمان علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں پورے مجمع کو، مجمع سے ایک شخص اٹھتا ہے، قرآن کہتا ہے قال اعفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو ہیکل اٹھا، اس نے کہا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب ایک آدمی اٹھا تو پیغمبر علیہ السلام کی توجہ اس کی طرف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ جی بالکل، اس سے مخاطب ہو گئے۔ اس سے مخاطب ہو۔ جس نے اٹھ کر کہا کہ میں لاتا ہوں، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی اس جگہ سے جب تک اٹھتے ہیں نا، اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ یعنی جب تک یہ اجلاس جاری ہوگا، اجلاس جاری ہے اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مخاطب ہو گئے۔ آپ اس وقت مخاطب کس سے ہیں؟ جن سے، جن سے، دیو ہیکل جن سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس قبل اس کے لے آؤں گا کہ آپ اپنی کچہری سے ختم کرتے ہیں۔ جی جی وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی، میں کوئی خیانت نہیں اس میں کروں گا۔ یہ بات وہ کس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ آگے سنو، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ نبی کی موجودگی میں کسی آدمی کا علم زیادہ ہوتا ہے کتاب کا علم؟ نہیں کبھی۔ اس وقت کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی، یعنی الہامی کتاب اس وقت جو موجود تھی، جی جی اور خود امثال سلیمان بھی جس کا ذکر قرآن میں ہے، جی 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 ٹھیک ہے، اور داؤد علیہ السلام اس کے باپ پر نازل ہونے والی زبور بھی تھی، جی جی۔ یہ الہامی کتابیں تھیں۔
اور الہامی کتابوں کا علم کسی بھی ایسی مجلس میں جس میں نبی موجود ہو کسی اور آدمی کے پاس زیادہ ہو سکتا ہے، نہیں، چاہے وہ کوئی آدمی ہو، جی۔ کتنا فاضل ہو، کسے کتنا باشد، کسے باشد۔ اب ذرا غور کرو کون ہے، سلیمان علیہ السلام۔ یعنی وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام کا ہاں، انا آتی کا بھی، مخاطب وہی ہے، وہ فرید مخاطب ہے، جی جی وہ ایک دوسرے سے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے میں تیرے پاس اس کو لے آتا ہوں قبل اس کے آئیں اور تب دائی کا طرف کہ آنکھ جھپکنے میں لے آتا ہوں، تیری آنکھ نہیں تو جھپکے ادھر جی جی دیکھے اتنی، اس سے پہلے میں خود اس لے تخت آتا کو ہوں۔ تیرے پاس لے آتا ہوں۔ یہ بات ان کا کہنا تھا۔ فلما رآہ، جب انہوں نے اس کو دیکھا مستقر عندہ، تو تخت سامنے پڑا تھا۔ ہاں، اب مجھے بتاؤ کہ کون ہے لانے والا؟ یعنی 3 معجزے جو پہلے سب لوگوں نے دیکھے تھے، اب یہاں جنوں کی گردن نیچی کر دینے کے لیے یہ معجزہ آ گیا سامنے کہ پیغمبر کے مقابلے میں تو کیا چیز ہے لانے والا؟ پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات کس طرح پوری ہوتی ہے، یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی تیسرا شخص تو ہے ہی نہیں جسے ہم ہے آصف ہی بن نہیں۔ برقیہ کا اور نام جہاں دیں۔ تک آصف بن برقیہ کا ذکر کیا ہے، ایک کتاب ہے موضوعات کبیر، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے، ملا علی قاری حنفی کی، موضوعات کبیر۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر جھوٹی من گھڑت روایتیں جمع کی ہیں، ان میں جو اصول لکھے ہیں من گھڑت روایتوں کو پہچاننے کے، ان میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ جس روایت کے آصف بن برقیہ کا ذکر وہ جھوٹی ہوتی ہے، یعنی ایک فرضی کردار ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ذرا غور کیجئے، تو وہ کہتے ہیں قالا، اس قالا کا قائل کون ہے؟ یہ مقولہ کس کا ہے؟ قالا ھذا من فضل رب، یہ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی۔ یہ دراصل میرے رب کا فضل ہے۔ میرے رب کا فضل۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ پھر کہ لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ پورا کلام، یہ پورے جملے کس کے ہیں؟ سلیمان علیہ سلیمان علیہ السلام۔ السلام۔ وہ من شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو آدمی شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وہ من کفر، اور جو ناشکری کرتا تو فإن ربی غنی کریم، یہ ہے وہ پورا قصہ کہ بے شک میرا رب غنی ہے اور کرم کرنے والا ہے، اچھا اب بزرگ ہے۔ اب اس پورے کلام کے اندر کوئی گنجائش اس بات کی ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے؟ نہیں، یہاں پر ایک جو آج کل ایک نئی چیز پیدا ہو گئی، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہود کے متعلق سے کہ وہ آصف بن برقیہ جو تھا وہ اصل میں دجال تھا، وہ آج تک زندہ ہے، اور اس نے ہی سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا اور وہی اب تھرڈ ٹیمپل بنائے گا۔ تو وہ اس کو اس چیز سے جوڑتے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ شاید وہ پھر کوئی اسرائیلی انفلوئنشل نہیں، کریکٹر۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی لوگوں نے خود بنا لیا ہے یہود کے بارے میں۔ آپ بائبل ہمارے سامنے ہے نا، پڑھی ہے نا، کتاب ہے نا، جی جی، تلمود بھی ہے۔ تالمود بھی ہے، بائبل بھی ہے، جی جی اور بائبل کے وہ تمام صحیفے جو انبیاء پر نازل ہوئے بقول ان کے، جی جی، وہ اس کتاب میں عہد عتیق اور عہد جدید کے نام سے موجود ہیں۔ ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں کہاں لکھا ہے کہ یہود کسی دجال کے قائل ہے؟ اب وہ تو کسی مسیح کا ہے۔ بھائی مسیح کی آمد کے قائل ہے، اس میں مسیح جس کو مسیح کہا گیا ہے وہ مسیح ہے جو جس نے آ کر کے اعلان کر دیا خاتم النبیین ہونے کا۔ نہیں، یہاں مسیح سے مراد نبی آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں اس نبی کی بشارتیں آ رہی ہیں مسیح کے نام سے، مسیح ایک ان کی ٹرم ہے۔ نہیں، یہودی مسیح کہتے ہیں۔ نہیں، مسیح تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے نا، مسیح المسیح ہو، اچھا مسیح، المسیح، مسیح کا لفظ وہ خاص ٹرم تھی ان کی، آخر میں آنے والا، آخری نجات دہندہ جو دنیا کا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی جتنی پیشین گوئی ہیں تورات کے اندر پڑھتے جائیے، جی جی، کتاب اخبار کے اندر، استثناء کے اندر، پھر اگلی حصے جتنے آئے ہیں،
پڑھتے جائیں اور وہاں. اس کی پریکٹیکل شکل بھی یہ ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 100 سال قبل وہ مدینے میں آ کے آباد ہوئے یہودی، صرف اسی انتظار میں 100 سال قبل نہیں جی، کئی صدیاں پہلے. کئی صدیاں یہ پہلے. سیل عرم کے زمانے میں آئے. کچھ لوگ تو اس وقت فلسطین سے بھاگے تھے جب فلسطین کو بختر رسول بابل نے تحقیق کیا تھا، اچھا. اور کچھ مختلف زمانوں میں آئے اور وہ یہاں مدینے میں آ کر یثرب میں ٹھہر گئے. اس کو یہ تو کئی صدیاں بیت گئی تھے اور وہ انتظار میں تھے. میں نے اپنی کتاب مقام مصطفیٰ کے اندر وہ تمام چیزیں نقل کر دی ہیں، پیشین گوئیاں جو نبی آخر الزمان کے بارے میں، جس مسیح کی وہ آمد کے طلبگار تھے. قرآن میں بھی ان کو بات کہی ہے کہ وہ اس کے انتظار میں تھے، اور وہ لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ بھی کہتے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ تمہارے اوپر فتح حاصل کریں گے. یہ ساری باتیں کہتے تھے. یہ جو ہے نا کہ مسیح دجال، یہ مسلمانوں نے ان کو نام دیا ہے کہ جو جس کو مسیح کہیں گے آئے گا وہ دجال ہوگا. وہ نیتنیاہو بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اچھا نہیں، اب بات اصل یہ ہے کہ بھئی یہ مسیح کا آمد کے وہ قائل تھے. آج بھی وہ کتاب موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے دونوں حصے عہد عتیق اور عہد جدید موجود ہیں. ان میں کسی اس طرح دجال کا لفظ نہیں ہے. اچھا، اس کو ہم سادہ لفظوں میں اگر یوں سمجھنا چاہیں کہ ویسے تو انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل پر ایک تواتر سے رہا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ایک اہم نبی کا ذکر آ رہا ہے اس سیکوینس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جسے یہودی انکار کرتے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی بنی اسرائیل میں آتے ہیں یہود ان کو تسلیم کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ انکار کر دیتے ہیں. بلکہ بقول ان کے کہ جی قرآن تو کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا، مگر بقول ان کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کر دیا گیا. تو یہ کیا بات ہے کہ وہ انتظار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل ہی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے؟ یہ کوشچن تھوڑا سا نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں کوئی کسی پیشینگوں میں عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں. وہ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ تمہارے اندر تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی آئے گا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ان پڑھ ہوگا. وہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، یعنی وغیرہ وغیرہ چیزیں وہاں ہیں. جو بشارتیں ہو رہی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ تورات پڑھیں، آپ زبور پڑھیں، آپ امثال سلیمان پڑھیں، آپ پھر عہد جدید کی کتابیں پڑھیں، یا یہ یوحنا پڑھیں، مرکز پڑھیں، متا پڑھیں، جی یہ عیسائیوں کی کتابیں، سب کے اندر جو پیشین گوئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں، خاتم النبیین خاتم النبیین کے بارے میں، اس کے بارے میں. اس کو مختلف ناموں سے اس کتاب میں ذکر کیا گیا ان کا. اور چونکہ یہ جو انجیلیں ہمارے سامنے ہیں نا، انجیل لوکا ہے، متی ہے، اور یوحنا ہے، مرکز ہے، ان میں سے چاروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا مصنف نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہو. یہ بھی یاد ہے ان چاروں میں کا. البتہ ایک جس کو عیسائیوں نے جعلی انجیل قرار دے رکھا ہے وہ انجیل برناباس ہے. انجیل برناباس کے اندر نام لے کر کہا گیا کہ اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. نام لے کر کہا گیا. یہ برناباس کا نسخہ کہیں دستیاب ہے؟ جی ہمارے لائبریری میں، مغربی لوگوں کے لائبریری میں ہے، ہمارے پاس ہے جناب. میں نے اس کے حوالے نقل کیے ہیں اپنی اس کتاب. اچھا اچھا اچھا. تو اس کا ذکر ہے، اس کے وہ منتظر تھے، اس کے منتظر تھے. اور پھر اس کا آخری باب جو ہے یوحنا راہب کا جو مکاشفہ ہے، اس کو پڑھیں تو آپ تو بالکل صاف نظر آئے گا کہ کس طرح اس میں قریش کے حوالے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے نام، ساری چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں بالترتیب. یعنی وہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام مراد ہو ہی نہیں سکتے وہاں. اچھا اچھا. جو قرآن پاک میں کہا کہ نبی یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس تواتر کے ساتھ اسٹرانگ بالکل موجود نشانیاں تواتر موجود کے ساتھ. اور پھر یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ تمہارے بھائیوں سے کیا مراد ہے.
कज़न। यानी तुम्हारे बनी इसहाक के मुकाबले में बनी यकूब के मुकाबले, बनी इसराइल के मुकाबले बनी इस्माइल। ये भी तौरात की किताब पैदाइश में भी तफसील लिखा हुआ है कि वो तुम आमने सामने फला 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 इलाकों में रह रहे हो। पूरी तफसील को किताब के अंदर मौजूद है। इसलिए इन किताबों से नहीं निकल सकते ये लोग। ये बाकी जो चीज़ें हैं ना बनाई हुई उन्होंने, फला आएगा फला आएगा फला, तो ये ढकोसले हैं भाई, ये उनके बनाए हुए ढकोसले और झूठी बातें जो मशहूर की हुई हैं अपने ख्याल के मुताबिक। तालमूद को अपने आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या बातें बनाई गई। नहीं वो जैसे आजकल चूँकि सूरह अल बकरा में जिस गाय का जिक्र है वो पीली गाय है, तो आजकल वो उनके यहाँ तो एक वो बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि जी वो सुरख गाय जो उनकी हैं वो 4-5 वो उन्होंने इकट्ठी कर ली हैं। वो ये बात भी जान लीजिए कि यहूद के बहुत सारे फ़िरके हैं। ये जो इस वक्त मौजूदा यहूदी रियासत है, ये इसराइल जो है, इसके खिलाफ भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको लिटरेचर में ये चीज़ें मिलेंगी कि कुछ फ़िरके वो कहते हैं कि ये एक नाहक रियासत है जो बनाई गई है। नहीं, जब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 12 कबाइल आए, वो 12 कबाइल में से 10 कबीले एक तरफ हो गए जिसमें लावी का कबीला था या जिसमें यहूदा का कबीला था, वो अलहदा हो गया। 2 कबाइल अलहदा हो गए, उन दोनों के दरमियान 2 अलहदा रियासतें बनी। ये सारा जो मामला है, ये इख्तलाफ तो उनका तब से चल रहा है। इख्तलाफ तो उस दिन से चल रहा है जिस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर वो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन और उसके भाइयों के दरमियान इख्तलाफ तो उस वक्त कुरान तो उसको बयान कर रहा है। और वहाँ से लेकर के आज तक हदीसों में नहीं है कि वो उनके 72 फिरके तुम्हारे 73 हो जाएंगे। यानी बेशुमार ग्रोह है यहूद के और बेशुमार ग्रोह है नसारा के। तो ग्रोहों की ये बात मत कीजिए, ये तो सारे के सारे ये आउट ऑफ जो है ना कंटेक्स्ट हो गया, कंटेक्स्ट है, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। असल बात यह है कि हमेशा कौमें अपने भरम रखने के लिए बहुत सारी बातें बना लेती हैं। इस तरह यहूद ने बनाई। ये जो गाय की जिक्र करते हैं ना आप, सूरह बकरा के अंदर जिस गाय का जिक्र है उसका कोई लेना देना इस बात से। हाँ, वो तो उस कातल की तलाश के लिए भाई, कातल की तलाश के लिए नहीं है, ये भी गलत बात है, गलत तफसीर की लोगों ने। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। उस पर ये पर भी बात करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा तो कातल का क्या लेना देना उस गलत बात में। नहीं, वो तो कहा ये जाता ना कि जो कोई मर्डरर था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अरे भाई, कहाँ कहा जाता है, ये तो लोगों ने बना दिया है। जी, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं उस बात का। तो फिर वहाँ पर बकरा का जिक्र किस वजह से है कुरान पाक? कुरान पाक में बकरा का जिक्र इस वजह से है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़िबा करने का हुक्म इसलिए दिया कि उसको वो पूछते थे और कौन है जो अपने मबूद को ज़िबा करे, उसको वही लिबाने करते रहे। जब वो नहीं कोई उनसे जवाब बन पड़ा, आखिर मजबूर हो गए, सवाल करते गए और जो सबसे बेहतर उनके ख्याल में थी जो गाय, उसका नंबर आ गया, करो ज़िबा। कुरान कहता है कि वो करना नहीं चाहते लेकिन मजबूर हो गए, करना पड़ गया, कर दी ज़िबा उन्होंने। और फिर वो वहीं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा तो आप सोचो कि जिसको वो मबूद समझते थे, जिस बछड़े को वो पूज रहे थे, जिस गाय की वो पूजा करते थे, वो उनको खुदा समझते थे। पूरी हिस्ट्री पहले पढ़ लें। अब उसी गाय का टुकड़ा मारकर मुर्दा जिंदा हो जाए तो वो तो खुश रहा होगा कि हमारे मबूद के टुकड़े से मुर्दा जिंदा हो गया। ये क्या बात है? मतलब है कि यहाँ पर भाई वो तो अलग है, वो तो किस्सा ही अलग है। फिर एक फेक स्टोरी ऐड कर दी, बिल्कुल फेक। वो तो किस्सा ही अलग है, बंदे के कत्ल होने का जो किस्सा है वो तो अलग है, ये अलग है। क्योंकि इकट्ठे आ गए लोगों ने समझा कि इस गाय का टुकड़ा मारा, क्योंकि बाज को बाज के साथ मारने का जिक्र है, उन्होंने समझा कि ये जो है ना। और एक और बात मैं अर्ज कर दूं, कुरान मजीद में ये लफ्ज़ ज़रब जो है बहुत मरतबा आया है। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़, वहाँ भी आया है, वहाँ भी आया। जी, ज़रबल्लाहु मसलन भी आया। जी, ऐसे ही है। आया ना, वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ भी आया है। जी। अरबी ज़ुबान जब आप पढ़ेंगे, इसकी गर्दानें करेंगे, इसकी ग्रामर पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि अल-ज़रब व ज़दन पायरफ्तन व गुफ्तन व पायरफ्तन। यानी लफ्ज़ ज़रब जो है इसके 3 माने होते हैं, मारना, गुफ्तगू करना, बोलना और पैदल चलना। अब आप हर जगह इसके मारने तर्जमा करते चले जाए। जब अल्लाह कहता है ज़रब अल्लाह, अल्लाह ने मिसाल बयान की, अल्लाह ने मिसाल बयान की,
تو یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہاں بیان کرنا میں نے کر لیں؟ وہ جب وہاں جائیں گے تو اس وقت بات کریں گے کہ بھی یہ اس کا مطلب بالکل وہ ہے ہی نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو صورت کہف میں کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، تو اس کا معنی ہے کہ ان کے کانوں پر تھپکی دے کر ہم نے سلا دیا. تھپکی دے کر سلا دیا. اس کو تو یہ مطلب ہے نا، جس طرح بچے کو تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. تو ان کے سونے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تعبیر کیا ہے تھپکی سے. قرآن مجید میں یہ لفظ بارہا آیا ہے، اور وہاں جو آیا نا کہ جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور پھر تم نے اس میں اختلاف کیا، ہاں جی، تو اس کا قصہ الگ بیان کیا ہے، گائے کا قصہ الگ. اس کا مطلب ہے کہ یہ چونکہ اپنی الہامی کتب کو تبدیل کرتے رہے، اور تبدیل کرنے کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت فرق ڈالیں گے تو وہ انہوں نے اس کے اندر وہ ایک نہیں، وہ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن نے ان پر یہ الزام دیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ کلام اللہ کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو اپنے مفاد کے معنی پہناتے ہیں. اور میں نے تو آپ کو دکھا دیا کہ ہمارے ہم یہی بات ہے کہ ہمارا مترجم جو ہے ایک ہی لفظ کا معنی انتقال کر رہا ہے، اسی کا ملتا جلتا جمع کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی بدلنا کرتا ہے. کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. ہمارے تراجم جو ہیں اس کے اندر بھی یہی کچھ ہے. میں نے مثال دیا کہ انّا کا میتون و انّہم میتون کی، مترجم کہتا ہے کہ تم بھی انتقال کرنے والے ہو، وہ بھی مرنے والے ہیں، جبکہ انتقال اور مرنے میں بہت فرق ہے. جی. لفظ میت کا معنی انتقال کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. انتقال تو اسی حالت میں دوسری جگہ چلے جانے کے نا. تو میت کے معنی تو مرنے کے ہیں بھائی، بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب کتنا غفلہ ہے جو کہ یہاں ڈال دیا گیا. اس طرح کی اور باتیں بہت ساری مسائلیں ہیں اس طرح کی. کیا کریں؟ تراجم کے اندر تو بہت غفلے کیے لوگوں نے، اپنے اپنے عقیدے کے متعلق ترجمہ کیا ہوا ہے، لفظوں کے ترجمے نہیں کیے. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین. جی ناظرین، ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کا منگوانا یہ ایک کوشچن تھا جس کی صحیح اور درست طریقے سے ہم بڑے مشکور ہیں محمد یعقوب چودھری صاحب کے کہ انہوں نے اس کی تشریح فرمائی، اس کو گرامیٹیکلی بیان کیا. آج کل اس موضوع پہ دو سائنسی علوم کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، ایک کوانٹم فزکس اور ایک ٹیلی پورٹیشن کے حوالے سے. تو یہ کوانٹم فزکس ہے، یہ ٹیلی پورٹیشن ہے. اصل میں یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ فزیکل کام بھی کرتا ہے اور میٹا فزیکل بھی کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب ہمیں اجازت دیجیے، کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.